मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी नाज़रीन। पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इशूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा अफराद को अपने स्टूडियो में बुलाकर या लाइव कॉल्स के ज़रिए असल सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। और ये आपको बताते चलें कि जो कोरोना वायरस के हवाले से जो अमवात हो रही हैं या बीमारी फैल रही है, उस हवाले से जो करंट सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की, उस सिलसिले में हम बात करेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया में तकरीबन थोड़ा सा जो है मामला थोड़े कम हुए हैं। जिस तरह बरतानिया में यहाँ काफ़ी अमवात भी हो चुकी हैं और बीमारियाँ भी काफ़ी नए केसेस काफ़ी आ चुके हैं सामने। उसके बावजूद यहाँ थोड़ा सा सिस्टम लो हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। आज भी अगर देखें तो काफ़ी हद तक नए केसेस सामने आए हैं और फिर अमवात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। तो ये सिचुएशन जो काफ़ी गंभीर है, उस हवाले से आज हम बात करेंगे। फिर मुख्तलिफ पहलू पर बात होगी और जो मुख्तलिफ इशूज़ हैं इस वक्त पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में, उनको डिस्कस करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे जो ऑनलाइन गेस्ट हैं, मैं पहले उनका तारुफ करवा दूँ और फिर उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे और इस सिलसिले में पूछेंगे कि क्या सिचुएशन है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये अदायत टीवी के अलावा पब्लिक राइट्स आप सोशल मीडिया पर भी देख और सुन सकते हैं। अगर वहाँ भी कोई मैसेज आप करते हैं तो उसको भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये बताते चलूँ कि आप लाइव कॉल्स के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एरिया में या अपने इलाके में जो सिचुएशन है उसको आप हमारे साथ शामिल गुफ्तगू करना चाहें तो हम उसको लाजमी ऑन एयर करेंगे और बताएंगे लोगों को, आपकी आवाज़ भी सुनाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से ऑनलाइन हमारे गेस्ट हैं। फर्स्ट टाइम पब्लिक राइट्स को उन्होंने ज्वाइन किया। सैयद सब्तैन शाह सीनियर साफ़ी हैं, PhD स्कॉलर हैं और काफ़ी अरसे से सहाफ़त के शोबा से मुंसलिक हैं। पूरी दुनिया में घूम फिर कर उन्होंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। तो चाहते हैं कि इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तो चाहते हैं जी उनसे गुफ्तगू करें और पूछें। बाकी जो गेस्ट हमें लाहौर और मीरपुर से ज्वाइन करेंगे उनसे भी बात होगी। लेकिन सब्तैन शाह साहब, फर्स्ट टाइम आपको पब्लिक राइट्स में खुश आमदीद कहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आबिद काज़मी साहब। शाह साहब, बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, ज़ाती तौर पर भी। जब तकरीबन 10 साल पहले पाकिस्तान में इकट्ठे काम करते थे, उस वक्त से लेकर अभी तक आप फिर अपनी एजुकेशन में चले गए, मैं इधर आ गया, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन आप बड़ी तवज्जो रखते हैं जो भी मौजूदा हालात होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपने सुनने देखने वालों को आपकी गुफ्तगू सुनाई जाए और उस पर जो आपकी राय होगी वो भी लोगों तक पहुँचाई जाए। तो क्या सिचुएशन है अभी पाकिस्तान की? कोरोना वायरस के हवाले से आपने बात की, बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू आजकल। ये तकरीबन मार्च से जब से पाकिस्तान में लॉकडाउन शुरू हुआ है या पूरी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हुआ है, ये एक इंटरनेशनल इशू है और मुख्तलिफ ममालिक ने अपने तरीक़ाकार के तहत इसको हैंडल किया है। पाकिस्तान में अलमिया ये हुआ है कि पाकिस्तान ने जो पिछला जो वक्त है, मार्च से लेकर अब तक वक्त ज़ाया किया है। लोगों को लॉकडाउन के हवाले से जो तकलीफ देनी थी, तकलीफ हुई। ट्रांसपोर्ट बंद रही पाकिस्तान के अंदर बाजार मार्केटें बंद रही, लोगों को महदूद किया गया। लेकिन जो मकासद हासिल करने थे, जो दुनिया के दीगर ममालिक ने मकासद हासिल करी किए इस दौरान, इसमें बेशुमार मिसालें हैं। इंग्लैंड की मिसाल यहाँ पर आप रहते हैं, यूरोप के दीगर ममालिक हैं, बेल्जियम है, हॉलैंड है, नॉर्वे है। वहाँ पर उन ममालिक ने इस दौरान जो 2-3 महीने लॉकडाउन रहा या सूरत हाल बड़ी सख्त रही, उस दौरान उन्होंने उसके मकासद हासिल किए हैं, एहतियात की है बहुत ज़्यादा, और उन पाबंदियों से अवाम को गुजारा गया है और उस दौरान हुकूमत ने इंतजामात किए हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में मार्च से लेकर अब तक लॉकडाउन जो रहा या फिर जो पाबंदियाँ थी, मास्क का इस्तेमाल था या सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल था, वो एक महदूद पैमाने पर रहा है। कुछ लोग तो इसका इस्तेमाल करते रहे हैं, मास्क इस्तेमाल करते रहे हैं या बाहर एहतियात से जाते रहे हैं, बाज़ारों में नहीं जाते रहे। लेकिन बाज़ औक़ात हुकूमत की तरफ से मसलन कहा जाता रहा था कि 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, 3 दिन नहीं रहेगा। इससे हुकूमत को शायद समझ नहीं आई या हुकूमत ने जो अमकाना रवैया अख्तियार किया कि ये समझते रहे कि वो 3 दिन जो लॉकडाउन है उस दौरान ये
وائرس کو کنٹرول کر لیں گے, اور 3 دن جو چھٹی دے دیتے تھے شاید وہ سمجھتے تھے کہ اب وائرس جو ہے وہ بھی اس چھٹی پر ہے اور وہ بھی آ کر حملہ نہیں کرے گا. ایسا یہ پتہ نہیں حکومت نے جان بوجھ کر کیا ہے یا پھر ایک جو پالیسی ساز تھے جن کو چاہیے تھا کہ ایمرجنسی سینٹرز بناتے, جن کو چاہیے تھے اسپتالوں میں کی کیپیسٹی بڑھا دیتے, جن کو چاہیے تھا کہ عارضی اسپتالیں قائم کرتے, یہ ایک پوری ایک اسٹریٹجی پاکستان کی حکومت کو بنانی چاہیے تھی کہ جس کے تحت پچھلے مارچ سے لے کر مئی اور جون تک اب تو پاکستان کے اندر یہ وائرس کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا. اتنی بڑی چائنا سے بڑی آبادی نہیں ہے, چائنا کی آبادی جو ہے وہ 1 ارب 30 کروڑ سے زائد آبادی ہے, پاکستان کی آبادی 22 کروڑ آبادی ہے. اگر صحیح طرح سے انتظامات کی جاتے اور صحیح طرح سے جو تدابیر یا پھر جو تدابیر اختیار کی جاتی تو پاکستان کے اندر بیماری کنٹرول ہو سکتی تھی. اور پاکستان میں ایک بڑا المیہ یہ ہوا کہ پاکستان کے جو ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف تھے ان کو آگے کیا گیا, اور ان میں سے بہت سارے لوگ مارے گئے اور بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کو اس سے بہت دھچکا لگا ہے. پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو, نیشنل سیکورٹی صرف جو فوجی اعتبار سے دفاع نہیں ہوتا بلکہ نیشنل سیکورٹی کے اندر آپ کی اکانومی بھی ہے, آپ کی ہیومن ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی افرادی قوت ہے, افرادی قوت کو بھی نقصان پہنچا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ 1,70,000 سے زیادہ جو آئیڈینٹیفائی مریض ہو چکے ہیں اس کے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گھوم پھر رہے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا کہ اس بیماری کا شکار ہیں. اس کی علامات شروع پہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن بعد میں جو آخری سٹیج ہوتی ہے یا پھر اس کے بیماری جو بڑھتی ہے اس میں علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں شاید لاکھوں کی تعداد میں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ بیمار ہے. اس طرح حکومت نے نہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائی ہے, نہ حکومت نے جو اسپتالوں کی جو حالات تھے ان کو بہتر بنائے ہیں, بلکہ ایک رومرز یہ پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں کہ جو بندہ اگر کوارنٹین میں بیٹھتا ہے گھر کے اندر تو وہ زیادہ محفوظ ہوتا ہے, اگر ہاسپٹل میں چلا گیا تو یہ ایک رومر لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ وہ بچ کے واپس نہیں آتا. یہ آپ پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو آپ اگر 2 حصوں میں تقسیم کریں, ایک اربن پاپولیشن ہے اور دوسری رورل پاپولیشن ہے. پاکستان کی میجارٹی آبادی جو ہے وہ 65% سے 70% تک دیہاتوں میں رہتے ہیں. اب دیہاتوں میں جائیں تو دیہاتوں کی آپ صورتحال اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ماسک پہننے کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. وہ شخص جو باہر سے آتا ہے ان کو ملنے کے لیے تو وہ گلے ضرور ملتے ہیں. وہاں پر بالکل احتیاط نہیں ہو رہی اور بیماری تیزی سے دیہاتوں کے اندر بھی پھیل سکتی ہے جو میجارٹی پاکستان کی آبادی ہے. اس سے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کا جو ہیومن ڈائمینشن ہے, افرادی قوت ہے, اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اقتصادی حوالے سے پاکستان آپ صورتحال دیکھیں کہ مارچ سے لے کر اب تک لاک ڈاؤن یا پارشل لاک ڈاؤن رہا ہے, لوگوں کے روزگار تباہ ہو کر رہ گئے ہیں. بہت سے کاروباری لوگ جو تھے وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ لوگوں سے ادھار پیسہ لے کر اپنا گزارا کریں. اس طرح پاکستان کی جو کنیکشن تھا دیگر ممالک سے وہ بھی بری طرح متاثر ہوئے ہے. اب بہت سارے جو ڈیلیگیشن پاکستان کے باہر جانے تھے یا باہر سے ڈیلیگیشن آنے تھے اس کا سلسلہ محدود ہے. اور پاکستان کی جو صورتحال ہے اسکولز کی یا کالجز کی وہ بھی ایک عرصے سے چند ماہ سے بند ہیں. آن لائن سسٹم بھی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے میں نے عرض کی کہ پاکستان کی میجورٹی آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے, وہ آن لائن سسٹم کہاں پر ہوگا ان کے پاس. اب میں پچھلے دن اپنے علاقے میں گیا ہوا تھا, وہاں پر انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی ہے بہت ہی ویک ہے اور سگنل بہت کم آتے ہیں. وہاں کا بچہ جو ہے وہ کس طرح تعلیم حاصل کرے گا؟ آن لائن فیسلٹی شہروں کے اندر تو گزارا کر لیتے ہیں, لوگ آن لائن طریقے سے پڑھ رہے ہیں, تو یہ بچوں کا جو تعلیمی سال ہے یہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. لوگوں کا روزگار جو عام لوگوں کا روزگار تھا وہ بہت بری طرح متاثر ہوا ہے. آپ جائیں مثال کے طور پر میں یہاں پر اسلام آباد میں رہتا ہوں, راولپنڈی چلے جائیں, راولپنڈی میں مزدوروں کی لائنیں وہاں پر بیٹھے ہوئے اور لوگ ان کو مزدوری نہیں مل رہی اور نہ ہی انہوں نے ماسک پہنے ہوئے. اب حکومت نے جو پروگرام شروع کیا تھا پاکستان میں کہ لوگوں کو امداد دی جائے 12,000 روپے, اور اب کورونا سے بچانے کے لیے آپ امداد دے رہے ہیں اور وہاں پر لوگ جو ہیں وہ بغیر فاصلے کے وہاں پر کھڑے ہیں, بغیر ماسک کے کھڑے ہیں اس امداد کو لینے کے لیے. اسی طرح اس ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ کچھ پینشن لینے والے افراد تھے, وہ پینشن کے لیے یہ بینک پینشن لینے کے لیے وہاں پر لمبی لمبی قطاریں تھیں اور لوگوں کو وہاں پر اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا. تو اس سے بیماری بھی بہت زیادہ تیزی سے پھیلی ہے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ پچھلے جو جب سے انٹرنیشنل فلائٹس بند ہوئی ہیں, لیکن اس سے پہلے افراد نے ٹریول کیا تھا پاکستان میں فروری سے لے کر آگے جو ہفتے ہیں ان میں ٹریول کیا, تو اس دوران بھی اور ان کی کوئی خاص اسکریننگ نہیں کی.
مثلا میں جب پاکستان آیا فروری کے آخر میں، تو وہاں پر ایئرپورٹ پر صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر ایک فرد تھا جو بخار وغیرہ چیک کر رہا تھا چھوٹے سے آلے سے، اور وہ بھی ایک رٹوائی کے تحت کسی کے وہ ماتھے پہ وہ جو آلہ تھا وہ استعمال کرتا تھا کسی کا تھا، اور وہاں پر ایک فارم فل کیا جاتا کہ آپ کہاں سے آپ آئے ہوئے ہیں، کس طرح کی آپ کی بیماری ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان نے صحیح طرح بیماری کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو سیریس میں سمجھ تو ابھی تک نہیں لے گیا، اور ٹائیگر فورس جو بنانی تھی عمران خان صاحب نے، اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اور تو یہ ان چیزوں سے یہ بیماری وبا آئی ہے، اس سے بندوں کو کچھ سیکھنا چاہیے تھا، سیکھنے کی بجائے وہ مزید اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں اس قسم کی مجبوری سے، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر۔ تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ نہیں جی، بڑا المیہ پاکستان کے اندر کہ جو سب سے زیادہ ضرورت اس بیماری کے دوران تھی ادویات کی، وہ ادویات جو اس بیماری کے حوالے سے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ عام جو حالات میں لوگ مثال کے طور پہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، اس کی فیس تھی ڈاکٹر کی 200 روپیہ فیس تھی، پرائیویٹ ڈاکٹر کی 200 سے لے کر 500 فیس تھی، تو انہوں نے فیسیں بھی اپنی 1500 تک لے کے ہیں۔ ویسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ریسنٹلی ابھی ہمارے فیملی کے ایک فرد جو ہے وہ انہوں نے دانت کی فلنگ کرانی تھی۔ دانت کی فلنگ پاکستان میں اگر کسی امیر علاقے میں چلے جائیں تو عام حالات میں تقریباً 1500 ایک اچھا جو ڈینٹل سرجری وہ لیتا تھا۔ دیہاتوں میں تو یا چھوٹے شہروں میں اس کی قیمت بہت، تو اس نے 3000 فیس چارج کی۔ اس سے پوچھا کیوں آپ نے فیس چارج کی؟ اس نے کہا کہ پچھلے کئی ہفتوں ہم بے روزگار رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے وہ ماسک استعمال کر رہے ہیں، ماسک کی یہ قیمت ہے، اور پھر ہم سینیٹائزر استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر یا ماسک کی قیمت بہت ہوا تو 200-300 روپے ہوگی، لیکن اس نے فیس ڈبل لگائی ہوئی تھی۔ اس طرح میڈیسن جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یا ہاربل میڈیسن ہے یا پھر ہیلوپیتھک میڈیسن ہے، ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں۔ ایک پیچھے بہت زیادہ ایک پبلسٹی ہوئی کہ ایک ہربل ہے سنا مکھی، وہ آپ استعمال کر کے کرونا وائرس سے باہر نکل سکتے ہیں، تو اس کی قیمت بھی 1 کلو 5000 تک پہنچ گئی، 500 سے لے کر 5000 تک کی پہنچ گئی، اور وہ بھی ناپید۔ حالانکہ کسی نے اس کو آزمایا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ کوئی لوگ جنہوں نے استعمال کیا ہے ان کا پیٹ خراب ہوا ہے، لیکن بیماری سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ اس طرح کے پاکستان کے اندر بہت خراب صورتحال، اور پھر ذخیرہ اندوز جو ہے جنہوں نے مال کو، ادویات کو اور دیگر جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ذخیرہ اندوزی کی ہے تاکہ وہ اس لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکیں، اس مجبوری کی حالت میں لوگوں پر ظلم کر سکیں۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے کہ وہ بعض قوموں کے مشہور رہا ہے کہ کچھ لوگ مردے کا کفن بھی چرا لیتے تھے۔ تو اب جو بیماری کی حالت میں مریض ہے، بیمار ہے، مر رہا ہے، کئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں، کورونا وائرس کا مریض جو آخری سٹیج پہ ہے اس سے 10 لاکھ گارنٹی لے کر اس کا علاج شروع کرتے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال پاکستان میں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ سچویشن سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا آپ بتاتے ہیں کہ اگر یہی سچویشن ہے، حکومت کو کوئی سیریس نہیں لے رہا یا حکومت خود ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہی؟ بڑی کنفیوژن ہے اس سلسلے میں، ذرا بتائیے گا کہ کیا حکومت کو ابھی تک لوگوں نے سیریس نہیں لیا، اس کی گائیڈ لائن پر کوئی عمل نہیں کرتا، یا بیوروکریسی نہیں مانتی اس چیز کو؟ دیکھیے، حکومت نے سیریس نہیں لیا۔ جہاں پر انتظامات نہیں ہوتے، جہاں پر کوئی حکمت عملی نہیں ہوتی، حکومت اور انتظامیہ کا کام ہے کہ مینجمنٹ کریں۔ پاکستان کے اندر 70 سالوں سے، یا پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، مینجمنٹ کی کمی ہمیشہ رہی ہے، لیڈرشپ کی کمی رہی ہے۔ اس صورتحال میں تو یہ ایک پاکستان ایک قسم کی، یا دیگر ممالک جو کورونا وائرس کے حوالے سے ایک جنگ کا شکار ہے، یہ ایک وار ہے، ایک وار جس کی فرنٹ لائن جو ہے وہ میڈیکل سٹاف یا میڈیکل سے وابستہ لوگ ہیں۔ اس وار کو پوری طرح سنجیدگی سے لیا ہی نہیں گیا، اس کے انتظامات صحیح طرح سے نہیں کیے گئے۔ ابھی تک وہ جو صورتحال مارچ سے جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا اور اب تک جو صورتحال ہے اسی طرح ہے، بلکہ حالات مزید بگڑ رہے ہیں، دن بدن اموات ہو رہی ہیں، اموات کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اب پاکستان میں 1000 کے قریب لوگ مر چکے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں روزانہ کی تعداد میں ہزاروں لوگ جو بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو جب تک حکومت انتظامات نہیں کرے گی، صحیح حکمت عملی واضح نہیں کرے گی، حکومت کے نے ابھی تک جو سیاسی پارٹیوں ان کو بھی اعتماد میں اس حوالے سے صحیح طرح سے نہیں لیا۔ اب سندھ کی جو حکومت ہے وہ مختلف بات کرتی ہے، اور سینٹرل کی حکومت مختلف بات کرتی ہے، ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، اور بیماری جو ہے وہ اس درمیان بیماری بڑھ رہی ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ
کچھ علاقوں میں وہ اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے کہ انہوں نے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس فورس کو استعمال کیا شروع میں، اور پولیس فورس نے بجائے اس طرح کے پولیس جو ہے وہ، آپ یو کے میں رہتے ہیں، برطانیہ میں پولیس جو ہے لوگوں کی مدد کیا، لوگوں کی مدد کرتی ہے، لوگوں کو آ کر کہتی ہے کہ ہم کیا آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں کو، پولیس نے کان پکڑائے، مرغا بنایا اور اوپر لاٹھی چارج کی ان پہ. اور چلو مرغا بنا رہے ہیں آپ، لوگوں نے کہا کہ اس قوم کا یہ علاج ہے، کئی لوگوں نے کہا، کئی لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ غلامانہ نظام جو پاکستان بننے سے پہلے کالونیل پاورز تھیں، انہوں نے غلامانہ نظام متعارف کرایا تھا، لوگوں کو یرغمال بناتے تھے تاکہ اپنی حکومت قائم کر سکیں، ایک دبدبے اور رعب کو جاری رکھ سکیں. یہ اس طرح کی صورتحال، اس طرح کی ماحول ہے، اس طرح کا قانون ہے، اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے. ایک تھانے میں، ایک جو میرا تعلق جو مانسرا سے ہے، وہ وہاں پہ بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی کہ لوگ جو بازار میں دیکھے بیچارے، جن کو پتہ ہی نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو خبریں، ان کے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، اسمارٹ فون بھی نہیں ہے، ان کو نئی جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہونے نہیں تھی کہ یہ کوئی لاک ڈاؤن ہے، کوئی اس طرح کی تدابیر اختیار کر. بہت سارے لوگ جو عام لوگ مزدور تھے، وہ بازار آئے اپنی مزدوری لینے کے لیے یا بازار میں سودا سلف خریدنے کے لیے. پولیس نے سب کو پکڑ کر تھانے میں مرغا بنا دیا اور وہ کہا کہ آپ درخت کے ارد گرد جس طرح طواف کیا جاتا چکر لگائیں. اور وہ ویڈیو وائرل ہوئی. اس کے بعد وہ تھانے دار جو معطل ہوا کہ آپ نے کیا کیا، یہ کہ آپ لوگوں کو مرغا بنا لیے، لوگوں کو سمجھائیں گھر کو واپس چلے جائیں. تو اس طرح کی جب ریاست اور عوام کے درمیان فاصلہ ہوگا، یہ فاصلہ بڑا اہم ہے کہ اگر جتنا فاصلہ ہوگا اتنے زیادہ بد انتظامی ہوگی. لوگوں پہ، آپ لوگوں کے دلوں پہ حکومت نہیں کر سکتے. زبردستی اور زور سے آپ اپنے انتظامات کو ایڈاک بیسس پہ چلا سکتے ہیں، لیکن آپ اگر عوام کے صحیح نمتے ہیں، لوگوں کے قریب جاتے ہیں، ان کے مسائل پوچھتے ہیں اور لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں، تو پھر حکومت اور عوام کے درمیان قربت آئے گی اور مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ حکومت جو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے. اب یہ بھی پروپیگنڈا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بھی ایک رومرز پھیل رہی ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ پیسے لینے کے لیے باہر کی حکومتوں سے بیماری کو بڑھا رہی ہے اور بڑھا چڑھا کے پیش کر رہی ہے. تو ایسا بھی لوگ کہہ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ چونکہ آئی ایم ایف سے پیسے ملنے ہیں اور دیگر جو بڑے امیر ممالک ان سے پیسے ملنے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال میں لوگ پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہو جاتا ہے اور اعتماد جب نہیں رہتا، فاصلے بڑھتے ہیں، تو پھر اس طرح کی بیماریوں کو، وباؤں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. شاہ صاحب، آپ نے ایجوکیشن کون سے ملک میں حاصل کی ہے؟ میں نے یونیورسٹی آف وارسا پولینڈ سے ڈاکٹریٹ مکمل کی، اور اس سے پہلے جو میں نے کچھ سبجیکٹ جو ہے کیتھولک یونیورسٹی آف لیون بیلجیم سے بھی فارن پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشن اور یورپین انٹیگریشن وہاں سے بھی پڑھی ہے میں نے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ ادھر ظاہرہ پڑھے ہیں، ادھر کی سچویشن دیکھی ہوگی، ادھر جو بھی گورنمنٹ ہو چاہے کسی کی بھی ہو، جب وہ کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتے ہیں تو پوری عوام، چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اور پاکستان میں ایسا نہیں دیکھا گیا بالکل. وہ مسلم لیگ والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے تو ان کی بات پر ہم نے عمل نہیں کرنا. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں جی ہم نے وفاق پر عمل نہیں کرنا، ہم نے سندھ گورنمنٹ کی بات پر عمل کرنا ہے. اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ اصل میں نقصان ہے کس کا؟ دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، انٹرنل فیکٹر بھی ہے، ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہے. پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پچھلے 7 دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، حکومت نے عوام کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کی. حکومت نے عوام کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ اس طرح کی جب ہدایت جاری ہوں تو خود سمجھ سکیں. میں نے جس سے پہلے عرض کی کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کی کمی ہے. اب عوام کے مسائل کے حوالے سے عوام کی آپ دہلیز تک نہیں پہنچیں گے تو عوام کے درمیان آپ کے حوالے سے شکوک و شبہات پائے جائیں گے. یہ اگر یہ حکومتیں جو پچھلے ادوار میں رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کن مشکل حالات میں حکومتیں چلتی رہی ہیں، کرسی کو بچانے کے لیے کس طرح کی تقدو کمپرومائز کرتی رہی ہیں حکومتوں نے بہت سی سودہ بازیاں کی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی کی اور انٹرنل لیول پہ بھی آگے سودہ بازی کر کے حکومتیں حاصل کی. حکومت آپ قائد محمد علی جناح کی وفات کے بعد سے پاکستان کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جن لوگوں نے بھی حکومت کی لالچ میں کی ہے کہ ہمیں کرسی مل جائے، اقتدار کی لالچ میں، اپنے مفادات کی لالچ میں آ کر حکومتیں کی ہیں. ایک عام مثال آپ کو دوں کہ ایک ایم این اے جو کروڑوں روپے لگاتا ہے اپنی ایک سیٹ کو حاصل کرنے کے لیے، تو ان کروڑوں پہ کتنا زیادہ پھر آ کر جب وہ اقتدار میں آتا ہے کماتا ہے. تو ایسی صورتحال ہوگی تو پھر عوام کے مفادات جو وہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. اور یہ ایک
بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، پھر لوگ جو ہے وہ یقین نہیں کرتے حکومتوں پر، پھر اوپر سے اگر ڈنڈے کے طور پر کرنے کی حکومت کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جب تک حکومت عوام کے اندر ایک اعتماد نہیں پیدا کرتی، عوام کو تربیت نہیں دی جاتی، عوام کے اندر ایک شعور پیدا نہیں کیا جاتا. آپ تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھ لیں گے، پاکستان کے اندر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں. سوسائٹی ڈیوائیڈڈ کی گئی ہے، سوسائٹی کو تقسیم کیا گیا ہے. 4 تعلیمی نظام ہیں، تو وہ وہاں پر جس ملک کے اندر 4 مختلف تعلیمی نظام ہوں گے، وہاں کے لوگ کس طرح متحد ہوں گے، کس طرح ایک قانون پہ عمل کریں گے. مثال کے طور پر ایک پاکستان کے اندر ایسا ہے کہ وہ ایلیٹ کلاس کے لیے، وہاں سے نکلنے والے بچے جو ہے وہ حکمران بنتے ہیں یا بیوروکریٹ بنتے ہیں. دوسرا نظام جو ہے وہ عام نظام مڈل کلاس کے لیے نظام ہے. تیسرا نظام سے نکلے ہوئے لوگ مزدور بنیں گے یا بے روزگار ہوں گے. چوتھا نظام ان تینوں نظاموں سے پیرالل ہے پاکستان کے اندر تعلیم کا، وہ ہے مدرسے کا نظام. مدرسے کا نظام بالکل عام آلات اور عام دنیا سے بالکل مختلف ہے، اور وہاں پر جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پر چیزیں بتائی جاتی ہیں، ان کی بنیاد پر اور زیادہ تقسیم ہوتی ہے. اور وہاں سے مدرسے سے نکلنے والا فرد یا شخص جو طالب علم ہے وہ معاشرے کے اندر فٹ ہی نہیں ہے. معاشرے کے جو حالات ہیں، سوسائٹی کے اندر جو اخلاقیات ہیں یا اقدار ہیں، ان کو سمجھتا نہیں ہے. وہ اپنے فرقے، جس فرقے کا مدرسہ ہوگا اس کے قوانین، اس کے قواعد کو فالو کرے گا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. جب تک ملک کے انتظامات کو صحیح نہیں کیا جاتا، ملک کے اندر ایک واضح پالیسی نہیں بنائی جاتی، عوام کو تربیت نہیں دی جاتی اور عوام کے اندر جو بد اعتمادی اس ختم نہیں کیا جاتا، تو ملک کے اندر جب اس طرح کے بحران پیدا ہوتے ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ان سے نمٹنا بہت مشکل ہوتا ہے. پاکستان کی عوام جو ہے بڑی باشعور عوام ہے، اور ان کے اندر جذبہ بھی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو 2005 کا زلزلہ آیا تو لوگوں نے بھرپور مدد کی، بہت سے کاروباری لوگوں نے مدد کی، مخیر ذات نے مدد کی، اس علاقے میں کشمیر میں جا کر، بالاکوٹ میں جا کر، مانسہرہ میں جا کر مدد کی. تو لوگوں کے اندر ایک جذبہ ہے، لوگ چاہتے ہیں ان کا ملک ٹھیک ہو، لوگ محبت کرتے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستانی ہوں یا باہر بیٹھے ہوں، وہ چاہتے ہیں ان کا ملک ٹھیک ہو، لیکن بدقسمتی سے آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا. اس کی وجوہات، یہ بہت ساری وجوہات ہیں جو کچھ میں نے آپ کو بیان کی، اور کچھ اور بھی وجوہات ہیں بہت ساری کہ اس کی وجہ کیا ہے پاکستان کے اندر جو حالات کیوں نہیں ٹھیک ہوتے، کیوں نہیں بیماریاں کنٹرول کی جا سکتی، اس طرح کی کیوں نہیں بحران پہ قابو کیا جا سکتا. جی بالکل، آپ نے بجا فرمایا. پاکستان کی عوام کو اسی وجہ سے یہ جو چیزیں ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ عوام تقسیم ہے مختلف گروہ میں، تو وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے ابھی ایک جسٹس صاحب کا معاملہ ہے، فائز عیسیٰ صاحب کا، یا چاند کا جو معاملہ ہوا، عید کے چاند کے حوالے سے ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو، سندھ میں کوئی ایسا معاملہ آ جائے، یا سیاسی طور پر کسی کا کوئی معاملہ آ جائے، اس ایشو کو اس طرح، یا جس طرح چینی چور اور آئل وغیرہ اس قسم کے معاملات ہیں، جب وہ سامنے آتے ہیں تو ساری عوام، سارا میڈیا اسی سائڈ چلا جاتا ہے. یہ پتہ چلتا تھا، کل تو یہ پتہ چلتا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، اور کرونا کی جو بیماری ہے یہ ختم ہو چکی ہے. اس طرح سارے میڈیا میں اور سارے سوشل میڈیا میں ہر جگہ یہی کچھ چل رہا ہے. سوشل میڈیا بھی ہر بندے کے اپنے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، تو جو بندہ جو سوچتا ہے اسی کو اسی طرح شیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کر آپ کیا اندازہ کیا آپ نے، اس عوام کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ لیکن جی ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے، آپ میڈیا سے وابستہ ہیں، کافی لمبا عرصہ ہو گیا ہے، بینڈ ویگن، بھیڑ چال. تو پاکستان کی عوام کو جس طرف لگا دیا جائے، سوشل میڈیا کی جو سائیکالوجی ہے، سوشل میڈیا اگرچہ ایک ان کنٹرول میڈیا ہے، لیکن اس کے اندر بھی جو ٹرینڈ ڈیولپ کیے جاتے ہیں ان ٹرینڈز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اور پھر جو مین اسٹریم میڈیا یا ریگولر میڈیا ہے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو اینکر پرسنز ہیں یا میڈیا کے جو مختلف ادارے ہیں ان کو بھی ایک پالیسی کے تحت چلایا جاتا ہے. اور وہ پالیسی کون لوگ کنٹرول کرتے ہیں، کس طرح کنٹرول ہوتی ہے. آپ نے کافی عرصے تک پاکستان میں مختلف شعبوں میں رپورٹنگ کی ہے، آپ نے اسلام آباد میں بھی آپ کافی عرصہ رہے، پنڈی میں رہے، پھر آپ پاکستان کے مختلف حالات جانتے ہیں، میڈیا کس طرح کنٹرول کیا جاتا ہے. تو ایک ایجنڈا سیٹنگ، میڈیا ایجنڈا سیٹنگ ٹرم ہے. تو میڈیا کا ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے کہ میڈیا کو کس طرف لے جانا ہے، اور جب میڈیا ایک طرف جاتا ہے، میڈیا یا سوشل میڈیا، تو پھر عوام اس کی طرف چل پڑتی ہے. ایک کوئی کسی حوالے سے کمنٹس دیتا ہے تو پھر اس حوالے سے کمنٹس کی برمار ہوتی ہے. تو یہ ایک مختلف مقاصد کے تحت مختلف لابیاں،
سیاسی لابیاں اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کی لابیاں ہوتی ہیں، میڈیا کا ایجنڈا سیٹ کرتی ہیں، میڈیا کا ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں. تو پاکستان میں یہ جو آپ نے مثال دی جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور اس حوالے سے بھی تبصرے اور مختلف جو ٹاک شوز ہیں، مختلف جو پروگرام ہیں ٹی وی پہ یا دیگر جو سوشل میڈیا اس پہ چلائے گئے، تو وہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا جاتا ہے، ایک ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے میڈیا کا، اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے ایجنڈے سیٹ کیے جاتے ہیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ کرنا چاہے بندہ تو اس ایشو کو لوگوں کی توجہ کہیں اور لگا کر پھر اس کے مقاصد میں یا اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی اور کام کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ نہ ہو اور ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں. چونکہ آپ حالات کو صحیح طرح سے جانتے ہیں اور بڑے قریب رہے ہیں، تو آپ نے یہ ایک صحیح مثال دی کہ بعض اوقات ایک بڑا ایشو ہوتا ہے، اس کو ڈھانپنے کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے ایک نیا ایشو چھوڑا جاتا ہے اور اس کی طرف عوام کی توجہ دلائی جاتی ہے. آپ کو ایک مثال دوں کہ پچھلا جو دور تھا اس کا نواز شریف کا دور، اس دوران وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، اور اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا. ایک فرد جو اس کا نام سکندر تھا، بندوق لے کے آ گیا تھا اور اپنی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اور پورا ایک میڈیا تمام اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. اس دوران کچھ ایسے معاملات تھے جن پر پردہ ڈالنے کے لیے اس ڈرامے کو کچھ لوگ کہتے ہیں رچایا گیا. اس کے ہمارے پاس شواہد تو نہیں ہے کہ ڈرامہ تھا یا حقیقت تھی اسکندر کی، لیکن اسکندر کا اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہاں گیا. لیکن اس دوران جو تمام کا تمام میڈیا اس طرف فوکس اس نے کیا، متوجہ ہوا. زمرد خان نے ایک وہاں پر ایک انقلابی کام کیا، چھاپا مارا، اس بندے کو پکڑ لیا. اور اس دوران کچھ ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے پاکستان میں انٹرنیشنل لیول کے، جن پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ ایک رومر ہے یا حقیقت پتہ نہیں کیا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال تھی کہ ان کی خبروں کی طرف لوگوں کو عدم متوجہ کرنے کے لیے، میڈیا کو عدم متوجہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کا ڈرامہ اسلام آباد میں رچایا گیا. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ایک واقعے کو بڑا چڑھا دیا جاتا ہے اور ایک بڑا واقعہ اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے. تو میڈیا ایک زبردست ڈیوائس ہے جس کے اندر ایک ایسا آلہ ہے کہ آپ اس کے اندر کسی چیز کو چھوٹا کر لیں، کسی چیز کو بڑا کر لیں. اب اس طرح کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں کہ جو عوام کے مفاد کے ہوتے ہیں لیکن ان کو چھپایا جاتا ہے. کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو حکومت کے مفاد کے ہوتے ہیں، ان کو سامنے لایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کو کہیں زحمت دیں گے لازمی. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی شکریہ کاظمی صاحب. جی بہت شکریہ جناب. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پبلک رائٹس میں وہ ایشو شامل کریں جن کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط فہمی پیدا کرتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کیا جائے اور اصل جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے لائی جاتی ہے. تو پاکستان کے حوالے سے کیونکہ کافی کوسچن تھے، مختلف شہروں کے حوالے سے کافی چیزیں تھیں. ہمیں میرپور اور لاہور سے بھی کچھ دوستوں نے جوائن کرنا تھا، لیکن ان انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکتے.